मौलाना अब्दुल साहब रहमतुल्लाह ने उनसे पूछा कि हिंदू शोर मचाएंगे, मसला होगा, मुश्किलात आएंगी। पिछले 17 साल मुझे याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मिनट भी काले ताखिर से नहीं गया। लाजमन अल्लाह पाक से ताल्लुक हो हमारा, नबी करीम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम के काम से हमारा ताल्लुक हो। मौलाना, क्योंकि इस मस्जिद की एक बड़ी तारीख है। अगर देखा जाए तो हिंदू से मुसलमान होने की एक दास्तान जो है गाजी अहमद साहब की, अगर वो आदमी पढ़े तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते। तो इस मस्जिद के अंदर सुना है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो क्योंकि उस मसनद के मौलाना अब्दुल रऊफ बुसाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनकी मसनद पे माशाल्लाह आप सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप जो गाजी अहमद साहब की दास्तान है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं? आपने क्या सुना है उसके बारे में? उनके जो असरात थे गाजी अहमद के, उसके बाद क्या लोगों के अंदर आज भी वो जज्बा पाया जाता है? या जज्बात तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर जो है वो मदम पड़ जाते हैं, ये रूटीन है। लेकिन उस वक्त जो लोगों के अंदर जज्बा था, उनकी मदद करना या उसके लिए जो कुछ उनसे मांगा जाए, जान माल, हर वक्त हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए वो लोग मौलाना अब्दुल साहब की रहमतुल्लाह अलैह की जबान पर, उनके कहने पर लब्बैक कहने के लिए सारे मर मिटने के लिए भी तैयार थे। तब पहले मौलाना अब्दुल साहब रहमतुल्लाह ने उनसे पूछा कि हिंदू शोर मचाएंगे, मसला होगा, मुश्किलात आएंगी, आप बर्दाश्त करेंगे? तो तमाम साथियों ने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, जान की, माल की, जिस किस्म की कुर्बानी देनी पड़ी हम देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद मौलाना अब्दुल साहब रहमतुल्लाह ने यहाँ बैठकर उनको इस्लाम कबूल किया और कलमा पढ़ाया। आज हम पहुंच चुके हैं जिला चकवाल की गांव मियानी के अंदर। आज हम आपको ऐसे दर्दनाक और दुखी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको आप सुनकर गश-गश कर उठेंगे। एक हिंदू बनत के घर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम करशन लाल रखा जाता है। जब वो इस्लाम कबूल करता है तो कौन सा जुल्म है जो उन पर नहीं ढाया जाता। आज माँ की गोद के अंदर कलमा इस्लाम की दौलत नसीब हो जाना आसान बात है, लेकिन आप यकीनन उनकी ये दर्द दिल और दुखी कहानी सुनकर आप गशिश कर उठेंगे और आप लौट जाएंगे उस दौर के अंदर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कलमा तौहीद की दावत दी तो कौन सा जुल्म था जो उन पर नहीं ढाया गया। इस तरह वालिदैन ने उनको अपने घर से जुदा कर दिया, घर से निकाल दिया गया। तो ऐसी ही कहानी जो है वो करशन लाल से गाजी अहमद बनने वाले की है। आज हम उनकी मुकम्मल कहानी उनके अपने बेटे की ज़बानी आपको सुनवाएंगे। आइए नाजरीन हमारे साथ रहिए। हम करशन लाल के घर की तरफ रवां दवां हैं। तो नाजरीन, करशन लाल पर मेरी 10 किस्तें पहले से, इन पर मेरा वीलॉग इस चैनल पर मौजूद है 10 किस्तों पर जो मैंने बनाया था। तो मैंने आई बटन दे दिया है और प्लेलिस्ट भी बना दी है। वो मुकम्मल किस्सें आप देख कर अपनी ईमान की कैफियत भी देख सकते हैं। और मैं यकीन से कहता हूँ कि आप वो देखें तो आपको पता चलेगा कि ईमान क्या चीज़ होती है। तो अब दौर सहाबा में लौट जाएंगे। आज मेरे साथ एक दोस्त सरगोदा से आए तो उनकी तमन्ना थी कि मैं गाजी अहमद का घर देखूं और इनके बच्चों से मुलाकात करूं। तो मैं भी इनके साथ चला आया। तो जहन में आया कि जब पहले करशन लाल पर व्लॉग बनाया तो मेरी ऑडियंस उस वक़्त बहुत कम थी। तो चलो आज फिर एक मुख्तसर सी झलकी अपने चाहने वालों को दिखा देता हूँ। तो नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि चकवाल के एक गांव मियानी जिसकी तरफ हमारा सफ़र अभी जारी है और हम जल्द इंशाअल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस गांव मियानी तहसील कलर कहार में एक हिंदू पन्नत लाला भीम सिंह के घर पैदा होने वाला पहला बच्चा था। तो वालिदैन ने उनका नाम करशन लाल रखा। तो करशन लाल के घर वाले जितने अफराद थे वो हिंदू थे। तो
وہ جب بچہ پیدا ہوا تو چلتے چلاتے جب کرشن لال 8ویں جماعت میں پہنچے تو ان کا رجحان خود بخود دین اسلام کی طرف ہونے لگا۔ تو اس زمانے میں ان کی ملاقات یہاں قریب ہی ہے بچھال کلاں کہ وہاں کے عالم دین مولانا عبدالرؤف صاحب سے ہوئی، تو انہوں نے متعدد نشستوں میں ان پر اسلام کی حقانیت واضح کی۔ تو ان کی اس درد بڑی دعوت کو تڑپ کو دے کر کرشن لال بہت متاثر ہوا، لیکن ابھی زمانہ بچپن کا تھا، جب بھی اسلام قبول کرنے کا سوال آتا دل میں تو والد اور بھائیوں کی محبت کا بھاؤ تیز تر ہو جاتا، بچپن کی نہ پختگی اور نہ تجربہ کاری آڑے ہاتھ ان کے آتی، وہ کسی حتمی فیصلے پر نہ پہنچ پاتا۔ آخر ایک دن کرشن لال نے بہانے سے چھوٹے بھائیوں کے سر پر آخری مرتبہ ہاتھ پھیرا اور شفقت محبت کا اظہار کیا۔ اسی طرح ہیلے بہانے سے پیاری ماں کے قدم کو چھو کر ہدیہ عقیدت احترام پیش کیا اور بستہ اٹھا کر اپنے گھر پر تینوں بھائیوں پر اور ماں پر آخری حسرت بھری نگاہ ڈالی اور پرنم آنکھوں سے شہر کی راہ لی۔ 14 مارچ 1938 کو جمعے کا مبارک دن تھا اور محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ کرشن لال نے غسل کیا اور سیدھا مسجد میں جا کر مولانا عبدالرؤف صاحب کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہو گیا۔ تو ان کا اسلامی نام غازی احمد تجویز ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد غازی احمد ایک دن باپ کے ہتھے چڑھ گئے اور باپ انہیں کشمیر لے گیا اور جہاں وہ ملازمت کرتے تھے وہاں ایک دریا کے قریب پہاڑی پر لے جا کر والد نے چھڑی لی اور انہیں نہایت بے رحمی سے پیٹنے لگے، اتنا شدید مارا کہ بدن کے ہر حصے سے ان کا خون بہنے لگا۔ غازی احمد مچھلی کی طرح تڑپتے رہے مگر والد کو رحم نہ آیا، وہ پورے زور سے بے تحاشا جو ہے وہ غازی احمد کو ضربیں لگاتے رہے، بالآخر تھک گئے اور ایک پنڈت سے کہنے لگے کہ کیوں نہ میں اسے دریا میں دھکیل دوں، شاید اس طرح کلنگ کا ٹیکا میرے ماتھے سے اتر جائے۔ پہاڑی کے دامن میں پھرتا ہوا دریا غازی احمد کے سامنے تھا، موت کے خوف سے غازی احمد لرز گئے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں لغزش نہ آنے دی۔ والد نے چھری پھینکی اور بوٹوں سے اتنی سخت ٹھوکریں ماری کہ جس سے ان کا جسم سارا زخمی ہو گیا، حتیٰ کہ ناک، منہ اور آنکھوں سے بھی خون بہنے لگا۔ ابھی ظلمتوں کی داستانیں غازی احمد کے خون سے رقم ہو رہی تھی کہ 14 اگست 1947 کا مبارک دن آ گیا جب غازی احمد کے والدین، بہن بھائی، برادری، کنبہ قبیلہ غازی احمد کو اکیلے تنہا چھوڑ کر بھارت روانہ ہو گئے۔ ہم پہنچ چکے ہیں جی میانی شہر میں اور یہ سامنے مسجد ہے، اس مسجد کا نام بھی ہے غازی احمد۔ تو مسجد کے اندر جا کر غازی احمد کے صاحبزادے اور جانشین پروفیسر طاہا جلیل لکی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم غازی احمد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ کہ ابا جان نے اس کے بعد مسلسل یہ فرمانا شروع کر دیا، بیٹا میرا جنازہ تو نے پڑھانا، بیٹا میرا جنازہ، جی میرے لیے کہ بیٹا میرا جنازہ آپ نے پڑھانا، آپ کو نصیحت، جی وصیت بھی کہہ لیں اسے، نصیحت کہہ لیں، یعنی انہوں نے تکرار کے ساتھ یہ بات فرمائی۔ اور یہاں گاؤں میں تو خیر وہ جنازہ نہیں آ سکتا تھا، 15 رمضان مبارک تھی اور 25 اگست اور 2010 میں ان کی وفات ہے، تو کالج کے گراؤنڈ جو ہے وہ جنازے کے لیے منتخب کیا گیا اور خیال تھا کہ رمضان ہے، یعنی رمضان میں مشکل ہوتا ہے سفر کرنا، لیکن اللہ پاک نے اتنا بڑا مجمع عطا فرمایا جس میں بڑے بڑے علماء اور اللہ کے ولی موجود تھے۔ اور میں نے یہ وہاں التماس کی، ایک تو ابا ان کے دونوں خواب سنائے تینوں، اور پھر میں نے یہ التماس کی کہ اس جنازے میں بڑے بڑے اللہ پاک کے ولی موجود ہیں، لیکن اللہ پاک نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ میرے لیے وصیت فرمائی تو اس لیے میں جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ اور پھر ایک اور عجیب بات یہ ہوئی کہ والد صاحب کی داڑھی مبارک جو ہے بالکل اس طرح سفید تھی جیسے میری سفید، لیکن وفات کے فوراً بعد داڑھی نے سیاہ ہونا شروع کر دیا۔ اچھا۔ اور خالہ جی ہمارے نور پر سے آئے تو انہوں نے کہا آپ نے ابا جان کو اتنی جلدی نہلا بھی دیا، یعنی ایسے لگا کہ جیسے نہلائے ہوئی ہیں۔ اور جب ہم نے، یعنی بھائی، بڑے بھائی نے اور میں نے
ہم نے انہیں غسل دیا تو میں نے کہا والد بھائی سے، میں نے کہا دیکھیں ابا ان کا چہرہ کیسے ہو گیا، بالکل نوجوانوں والا، سارا چہرہ بھر گیا، داڑھی بالکل سیاہ ہو گئی. اور یہ جن لوگوں نے جنازہ پڑھا انہوں نے بھی اس بات کا جائزہ لیا کہ اللہ پاک نے کیسی، اللہ پاک کی بڑی نشانی ہے کہ جوانوں کو اولیاء اللہ پاک نے جو ہے وہ بنا کے انہیں قبر میں اتارا. پھر ایک مرتبہ میں اکثر، یعنی ان کی خواب میں اکثر زیارت ہمیں ہوتی رہی. ایک دن میں نے خواب میں دیکھا، میں لاہور میں تھا، تو فرمانے لگے کہ بیٹا یہاں رائے والوں کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں. تو میں نے رونا شروع کر دیا اور میں نے کہا بجن میں کس منہ سے ان اجتماعات میں شرکت کروں گا. اور اتنا رویا کہ بھائی نے جگایا تو کہنے لگے خیر تو ہے، ہمارے آنسو تو تکیے تک جا رہے ہیں. میں نے کہا اس طرح ابا جان نے یہ مجھے خوشخبری سنائی اور اس پہ میں رو رہا تھا کہ یا اللہ ہمیں بھی ان اجتماعات میں شامل فرمانا. تبلیغ کے کام کو تو اتنا پسند فرماتے تھے کیونکہ یہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی آنے کا مقصد ہی وہ کام تھا. ایک مرتبہ میں چلا لگا کے آیا تو فرمانے لگے کہ گھر میں تھا مغرب سے پہلے، تو فرمانے لگے بیٹا آپ جنتی ہو گئے. میں نے کہا والد ہے نا، خوشی سے وہ کہہ رہے ہیں 40 دن بعد دیکھا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا، جب تیسری بار فرمایا تو میں نے کہا ابا جان، اور پھر فرمانے لگے کہ بیٹا جب جنت میں جا رہے ہوگے تو میرا بھی دھیان رکھنا. بس پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ ابا جان ہم نے تو آپ کی بازو پکڑ کے، آپ کی انگلی پکڑ کے جنت میں جانا. آپ مجھ سے فرمایا یہ کام جو ہے نا یہ نبیوں والا کام ہے، یہ اللہ پاک کا انتہائی مقبول کام ہے اور اس کام پہ ڈٹے رہنا. آپ نے پھر والد محترم کا جنازہ الحمدللہ والدہ محترمہ کا بھی جنازہ 2021 میں وفات ہوئی، وہ بھی اللہ پاک نے مجھے سعادت نصیب فرمائی. اور والد صاحب کا بھی جنازہ. اور اس دن میں نے یہ جنازے میں، ابا جان کے جنازے میں یہ بات کہی، میں نے کہا کہ اپنے والد کا جنازہ پڑھانا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن غازی احمد صاحب کا جنازہ پڑھانا اس سے بھی بڑا اعزاز. آخر میں پروفیسر صاحب آپ WG میڈیا کے ناظرین کے لیے کیا پیغام چھوڑنا چاہیں؟ جی الحمدللہ میں یہی پیغام دوں گا کہ والد صاحب دو چیزوں میں بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے، ایک نماز اور دوسرا رزق حلال. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ پاک سے ایک تعلق جڑے گا، اللہ پاک تقوی دل میں پیدا فرمائیں گے، اور پھر تنہائی میں بھی ہم اللہ پاک سے ڈرنے والے ہوں گے. پھر اللہ پاک خیریں عطا فرمائیں گے، اللہ پاک جو ہیں وہ برکتیں عطا فرمائیں گے. تو یقین جانی کہ غازی احمد رحمۃ اللہ علیہ پہ جو ظلم و ستم کی داستان ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اس مرد مجاہد نے وہ ظلم و ستم برداشت کی کہ آدمی جب سنتا ہے تو رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. شاید آپ کو دور صحابہ میں آدمی کا ذہن لوٹ جاتا ہے. تو یہاں غازی احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر جو عزت بخشی، عروج بخشا، آپ پروفیسر ریٹائر ہوئے بچھال کلاں سے، آخر یہ اللہ کے دین کا سپاہی دعوت دیتے ہوئے 2010 کے اندر دنیا فانی کو الوداع کہہ گئے. ناظرین ان کی پوری زندگی پہ ہماری ایک ڈاکومنٹری ہے جس کے اندر ہم نے ان کا گھر بھی دکھایا ہے، جہاں جہاں انہوں نے سکول کے اندر پڑھا وہ بھی دکھایا ہے، اس کے ساتھ ہی جہاں یہ پروفیسر کے عہدے پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے وہ بھی دکھایا ہے. جہاں جہاں پر ان پہ مقدمات ہوئے بھون کی عدالت کے اندر، اسی طریقے سے بچھال کلاں کی چوکی پہ جو ان کی گرفتاری ہوئی وہاں بھی ہم نے دکھائی ہے. یہ ساتھ ہی جو ہے ان کی بیگم محترمہ کی قبر ہے جو 2021 کے اندر جنہوں نے وفات پائی، یعنی کہ غازی صاحب سے 10 سال بعد انہوں نے وفات پائی ہے.